बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि आज जो सेशन हम करने जा रहे हैं मैं आसानी से अपने दोस्तों भाइयों तक पहुंचा सकूं। आज हमारी थर्ड लास्ट सूरत चल रही है जो हमारा जो ये दौरा कुरान है उसके हवाले से। कुरान पाक का जो है ये सूरह अन-निसा चल रही है, थर्ड चैप्टर है और इसको मैं दो हिस्सों में इंशाल्लाह इसको हम मुकम्मल करेंगे। आपने देखा होगा थोड़ा सा आउट ऑफ सीक्वेंस मैंने किया है, वो इसलिए कि पहले 10 रकू और फिर मैंने आखिरी रकू साथ उसके शामिल किया है क्योंकि विरासत के कवानीन जो हैं वो आखिरी रकू के अंदर जाके तकमील पाते हैं। तो इसलिए पहले 10 रकू हैं और आखिरी रकू आज के हमारे सेशन में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को वार्म अप करते हैं और ये बड़ा कार्डिनल क्वेश्चन है, अगर इसकी लोगों को समझ आ जाए तो आधे से ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हैं वरासत की जायदादों की ये ख़त्म हो जाएंगी। तो अपने माइक अनम्यूट करके कोई दो, मैं वैसे अपने पिछले सेशंस में भी ये चीज़ कवर कर चुका हूँ लेकिन याद दहानी के लिए बताएं जी, जायदाद और विरासत में क्या फ़र्क है? बड़ा कार्डिनल और बुनियादी नुक्ता है। जी कोई दोस्त माइक अनम्यूट करके बोले जी। इसमें थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। जी जी विरासत तो ये है ना, बेसिकली जो आपके इनहेरिटेड है, जो आपके पेरेंट्स की से या रिश्तेदारों से आपको विरासत मिलती है उनकी डेथ के बाद। और जायदाद में ये है कि जो आपने बनाया है अपनी अर्निंग से। नहीं, इस तरह नहीं है सुहेल भाई। जायदाद बेसिकली जो भी आपकी चीज़ें मलकियत हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, जब आप अलाइव हैं, चाहे वो आपको पेरेंट्स से मिली हैं, चाहे जो भी है, जिसको जो आपका मतलब समझ लें कि जो भी आपकी आप ओन करते हैं तो वो आपकी बेसिकली जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन आपके मरने के बाद वही सारा कुछ जो है वो आपकी इनहेरिटेंस बन जाती है, आपकी विरासत है जो कि आपके जो भी वारसीन हैं, लवाहिकीन हैं, उनमें वो तकसीम कर दी जाएगी। तो आपको पता है पाकिस्तानी अदालतों में जो 2/3 केसेस हैं वो जायदाद की तकसीम के हवाले से हैं, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो कुछ मेरे पास है वो मेरा है, वो मेरी जायदाद है, वो मेरी ओनरशिप है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। उस पे किसी की कोई ओनरशिप नहीं है। वो मेरे मरने के बाद मेरी जो है ना विरासत बन जाएगी और फिर विरासत के कवानीन उस पर अप्लाई होंगे। ये बहुत बुनियादी नुक्ता है, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना वो बहुत ज़रूरी है आज के सेशन के लिए भी और हमारी ज़िंदगियों के लिए भी। तो आगे हम चलते हैं जी। जैसे मैंने अर्ज़ किया ये फोर्थ चैप्टर है और इसके 24 रकू हैं और 176 इसकी आयात हैं। ये मदनी ज़िंदगी में वक्फे वक्फे से ये सूरत नाज़िल होती रही है, थर्ड से फिफ्थ हिजरी के दरमियान। निसा जो है वो आपको पता है औरतों को कहते हैं और ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसमें औरतों के ऊपर जो है ना वो एक पूरे का पूरा चैप्टर है, उनके हकूक़ के हवाले से बातें की गई हैं। और देखें ना, एंड ऑफ द डे हमें वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है जी कि औरतों के हकूक़ के हवाले से अ, इस्लाम जो है वो बात नहीं करता और उन्हें डिप्राइव करता है। तो मेरी प्रेजेंटेशन के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं। तो पहले हिस्से की तरफ हम आते हैं यतीमों के हवाले से। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से तब्दील ना करो। यानी कि अगर तुम खाओ पियोगे, तुम्हें अल्लाह ने खुद दौलत दी हुई है, तो तुम उस अपने जो अच्छा माल अल्लाह ने दिया उसके अंदर किसी का माल क्यों शामिल करते हो? और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर आगे आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यतीमों की आजमाइश करते रहो, क्योंकि आप पता ना जब कोई किसी का बाप मर जाता है, बच्चे छोटे हों, तो चाचे, खाला या ये करीबी रिश्तेदार उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से गाइडेंस दी जा रही है कि यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र पहुंचे, यानी कि उनको टेस्ट करो कि क्या वो मैच्योर हो चुके हैं, क्या वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। फिर अगर तुम उनके अंदर अहलियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि हद इंसाफ से तजावुज करके इस खौफ से उनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े होकर अपने हक का मुतालबा करेंगे। यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो
وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. یعنی کہ تھوڑا بہت آپ جو ہے نا اگر لک آفٹر کر رہے ہیں اور اس کی اگر آپ پیمنٹ ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں, لیکن جائز آپ اس کے چارجز لیں, یہ نہ ہو کہ آپ ان کا سارے کا سارا مال ہی کھا جائیں. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی. یعنی کہ لکھت پڑھت کر لیں, کوئی گواہ بنا لیں تاکہ کوئی اس میں بے ایمانی نہ ہو اور کل کو چیزیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہوں. پھر آیت نمبر 9 سے 10 میں لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاگ. تو یہ اگر کسی کا باپ مر گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ویسی ہی فیلنگز آپ رکھیں کہ بھئی یہ بچے جو ہیں یہ ان کا حق ہم نے دینا ہے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. تو یہ یتیموں کے حوالے سے جی 3 بڑے ہی سٹرونگ ریفرنسز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں گائیڈنس دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے لوگ اس چیز کو ملوز خاطر نہیں لاتے. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ ذہن نشین میں کرانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو آگے ریفرنسز آ رہے ہیں ان سب کو یاد رکھنا ایک ہی نشست میں میرے بتانے سے وہ کسی کو یاد نہیں ہوں گے, لیکن اگر ہم اتنا ہی یاد رکھ لیں کہ وراثت کے قوانین کون سے چیپٹر میں ہے قرآن پاک کے اندر تو یہی کافی ہے. پھر بندہ وہاں سے کھول کے قرآن پاک سے دیکھ سکتا ہے. اور انہیریٹنس کے جو قوانین ہیں یہ بہت مشکل ہیں. اس کے لیے میں آپ کو آج ایک گفٹ دوں گا, اس کو اگر آپ لوگ سیو کر لیں گے تو انشاءاللہ ریسٹ آف دا لائف آپ لوگوں کے کام آئے گا. تو اتنا یاد رکھ لیں صرف کہ وراثت کے قوانین سورہ نساء کے اندر ہیں. یہ بات ضروری ہے جی کہ اسلام جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں کو جو ہے وہ حصہ دیتا ہے, اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں انفارچونیٹلی جو بہنیں ہیں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا, بیویوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. بہت انفارچونیٹ ہے. اس حوالے سے آپ دیکھ لیں جی کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, خواہ تھوڑا ہو یا بہت, اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اچھا جی, وراثت کے اندر غریبوں کا کوئی حصہ ہے جی؟ مطلب ان کا جائز حق ہے وراثت کے اندر؟ کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ ہے کہ وہ سوابدیزی طور پہ جو ایک میرا 1/5 ہے شاید جب آپ تھرڈ ہے وہ ایک فکس کیا ہوتا ہے کہ جو آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں. جی, تو تقسیم کا جب تقسیم ہو رہی ہے نا جی جائیداد کی, تو دیکھیں یہ بڑے کارڈینل قوانین ہیں جی. جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو, اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی. دیکھیں نا وہ کچھ غریب لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں آس لگا کے, یار ہمیں بھی کو 5-10 روپے مل جائیں گے, ہم لوگ ان کو جھڑک کے بھگا دیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں. کوئی ڈیفائنڈ نمبر نہیں ہے غریبوں یتیموں کے لیے, لیکن کچھ نہ کچھ انہیں دینا پڑے گا اس حکم کے مطابق آپ کو. تو جنرل جو قوانین ہیں جی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, نہ ہی اس کو آپ لوگ یاد رکھیں گے اگر میں بتاؤں گا, کیونکہ یہ کمپلیکس ہے. صرف آپ یہ ذہن نشین کر لیں جی کہ آیت نمبر 11, یہ پورے کی پوری جو آیت نمبر 11 ہے اس میں وراثت کے قوانین بتائے گئے ہیں, اور پھر آگے جو بیوی کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے آیت نمبر 12 ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے سٹیپ سبلنگز ہیں ماں کی طرف سے ان کے لیے بھی آیت نمبر 12 ہے. تو 11 اور 12 جو ہے اس میں وراثت کے سارے قوانین ہیں. اور پھر آخری جو آیت ہے رکوع 24ویں کے اندر اس میں جا کے یہ والے قوانین مکمل ہو جاتے ہیں. تو کلالہ جو ہے جی یہ کہتے کسے ہیں جی, اس بارے میں کو بتایا جی, کلالہ کون ہوتا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں پھر جی. جب کوئی نان مسلمان ہوتا ہے اور اس کا کوئی مسلم ریلیٹو نہیں ہوتا تو وہ جن کے ساتھ آئی تھنک بیعت کرتے ہیں اگر وہ ان کو اپنا بھائی مان لیں تو یہ ہے کلالہ.
کلالہ اس مسلمان شخص کو کہتے ہیں جی جب وہ مرتا ہے تو اس کی نہ تو اولاد ہوتی ہے نہ اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، تو اس کی جو وراثت ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو وہ اس کے حوالے سے جو پچھلا بتایا گیا ہے جی، یہ بھی بہن بھائیوں کے حوالے سے یہاں پہ آ رہے ہیں جس کی اولاد نہیں ہوگی اور اس کے ماں باپ بھی مرے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ ان بہن بھائیوں کا حصہ دیا جا رہا ہے کہ جو اس کے صرف ماں کی طرف سے سٹیپ سبلنگز ہیں۔ تو یہ پڑھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ یہ قانون، یہ آیت نمبر 12 میں اور آخری آیت میں کیا فرق ہے، لیکن حدیث کے اندر اس کو بڑا کلیئرلی واضح کیا گیا ہے، اور جتنے بھی علماء ہیں اس کا اجماع ہے کہ یہ والا جو آیت نمبر 12 کے اندر قانون ہے یہ میٹرنل سٹیپ سبلنگز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور یہ والا جو آیت نمبر 176 والا قانون ہے یہ بایولوجیکل سبلنگز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے آپ یاد کر لیں جی دوبارہ آیت نمبر 11، 12 اور 176 سورہ نساء کی، اس کے اندر جو ہے نا سارے کے سارے وراثت کے قوانین موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ وہی والی بات پھر آ جاتی ہے جی کہ یہ والے قوانین جو کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر پریکٹس نہیں کیے جاتے، تو کیا یہ کوئی آپشنل چیز ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا۔ یہ دیکھ لیں بھائی، جو بہنوں کو بیویوں کو حصہ نہیں دیتے ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے جی، میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تو پاکستانی عدالتوں میں جی بہنیں بیچاری رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، بیویاں تڑپ رہی ہیں، ان کو حصے نہیں دیے جا رہے، تو یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ میری مقرر کردہ حدیں ہیں، قوانین ہیں، اس کو جو تجاوز کرے گا نا میں پھر اس سے خود نمٹ لوں گا۔ اب یہ دیکھیں نا جی، یہ وہی کارڈینل کویسچن دوبارہ سے آ گیا جی جو میں نے شروع میں پوچھا تھا آپ سے کہ جائیداد اور وراثت میں کیا فرق ہے۔ تو اپنی زندگی میں آپ کتنا ہے جی آپ، میں چاہتا ہوں جی ماجد صاحب کو میں دینا چاہتا ہوں اپنی جائیداد میں سے کچھ، تو کتنا دے سکتا ہوں جی ماجد صاحب آپ کو میں؟ سارے کا سارا جی۔ تو زندگی کے اندر جی میرے اوپر کوئی وہ اپلیکیشن نہیں ہے، وہ چونکہ میری اس کے اوپر وراثت کے قوانین اپلائی نہیں ہوتے، تو میں جو چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تو ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، تو مرنے کے بعد وہ ترکہ وراثت اس کے حساب سے جو قوانین ہے اس کے حساب سے ہوگا۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں تو ان کا حصہ، تو اسی کی تفسیر میں علماء نے بڑا واضح کیا ہے جی کہ زندگی کے اندر آپ جتنا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ میں چاہوں گا جی آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں، یہ میں نے اس پہ یہ والی جو شیٹ ہے یہ فلو شیٹ ڈائیگرام بنانے کے لیے تقریباً میرا خیال ہے کہ میرے 2 گھنٹے لگے ہیں، صرف اس لیے میں اپنے لیے بھی بنائی ہے، آپ دوستوں کے لیے بھی بنائی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اگر آپ کو وراثت کے حوالے سے آپ نے کچھ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے، خود پریکٹیکلی اس کو پرفارم کرنا ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک بہت ہی سمپلیسٹ ڈاکومنٹ میں نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ یو کین ناٹ گو رانگ۔ اس میں ویسے تو وراثت کے قوانین جتنی ڈیپتھ میں کچھ کمپلیکیٹڈ سینیریوز ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے جو کامن سینیریوز ہیں اس کے اندر اگر آپ یہ والی فلو شیٹ اپنے پاس سیو کر لیں انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ میں نے آپ کو سٹیپ وائز اپروچ دی ہے۔ سب سے پہلے جو قرض ہیں وہ ادا ہوں گے، اس کے بعد اس شخص نے جتنی وصیت کی ہے، اور میکسیمم وصیت کوئی بھی شخص جو کر سکتا ہے اپنی وراثت کے اندر وہ 1/3 کی ہے، اور اس کا ریفرنس آگے صورتوں کے اندر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے قرض ادا کریں گے، پھر جو اس کی وصیت ہے وہ ادا کریں گے، اس کے بعد سٹیپ نمبر 3 پہ پیرنٹس کو ادائیگی ہوگی، اور جو سپاؤز ہے اگر شوہر ہے تو مرا ہے تو اس کی بیوی، اور بیوی مری ہے تو شوہر کو ادائیگی ہوگی۔ سٹیپ نمبر 4 جو ہے اس کے بعد جو اس کے بچے ہیں ان کو ادائیگی ہوگی، اور اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو پھر آپ سٹیپ نمبر 5 پہ جائیں گے، اور پھر سبلنگز ہیں یا جو بھی باقی کے اگر ہیں اس کے حساب سے ان کو تقسیم کی جائے گی۔ اور ساتھ میں نے بریکٹ کے ساتھ لگا دیا ہے کہ جو یتیم ہیں غریب ہیں وہ ہر سٹیپ کے اندر آپ دیکھ لیں ان کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دیں۔
اب جو کس طریقے سے آپ حصہ ڈٹرمن کرتے ہیں اسٹیپ 3, 4 اور 5 کے اندر، اس کے اندر جو ڈٹرمننگ فیکٹرز ہیں وہ 2 میجر ڈٹرمننگ فیکٹرز ہیں، آپ ان کو یاد دہانی کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر۔ پہلا ڈٹرمننگ فیکٹر یہ ہے جی کہ جو ڈیزیزڈ ہے اس کی اولاد ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ ماں باپ اور اسپاؤس کا حصہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ڈٹرمننگ فیکٹر ہے جی کہ جو ڈیزیزڈ ہے اس کے سبلنگز ہیں یا نہیں ہیں، اس کے حساب سے جو ہے نا وہ ماں باپ کا حصہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 میجر ڈٹرمننگ فیکٹرز ہیں، اور میں نے سٹیپ وائز اس کی ساری فلو شیٹ آپ کے سامنے بنا دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی ضرورت پڑے تو اس میں میجر آپ کے سارے ایسپیکٹس کور ہو جائیں گے۔ تیسرا جو میری پریزنٹیشن کا مین ہے جی آج، وہ شادی سے ریلیٹڈ بڑے اہم کچھ مسائل ہیں اس صورت کے اندر۔ تو شادیاں ہم سب کو پتہ ہے جی کہ اگر تم یتیم کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو۔ یہاں پہ یتیموں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، لیکن یہ جنرل رول آف لا ویسے بھی اپلائی ہوتا ہے جی کہ شادیاں میکسیمم ایک وقت میں آپ کتنی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کو دیا ان عورتوں کی زوجیت میں، ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرین ثواب ہے۔ اچھا جی، حق مہر جو ہے اس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس پہ بھی بہت لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ حق مہر جو ہے نا دے کے واپس بھی لیا جاتا ہے، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ تو جو معجل حق مہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے آپ نے ہر حال میں نکاح کے بعد وہ بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر 19 20 اور 21 جو آیات ہیں اس کے اندر مزید حق مہر کے حوالے سے، اور نہ یہ حلال ہے کہ تم انہیں تنگ کر کے اس کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ تو زبردستی مہر جو ہے نا جی واپس لینے کے لیے بری بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ یعنی کہ یہ نکاح کو پختہ عہد کہا جا رہا ہے۔ نکاح آپ کو پتہ ہے ایک کانٹریکٹ ہے، ایک پختہ عہد ہے۔ تو اب یہ میرٹل لائف کے کچھ بنیادیں ہیں جن کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ بیویوں کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، تو بیوی کے ساتھ جو ہے نا جی بھلے طریقے سے رہنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہر ٹائم کا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، فیملی کا ہیڈ کون ہوتا ہے جی؟ یہ سوال اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے ڈر ڈر کے جواب دینا ہے جی۔ قرآن نے تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے اس حوالے سے، کلیئر گائیڈ لائنز دی ہیں۔ کون ہوتا ہے جی ہیڈ آف فیملی؟ قوام کا لفظ یوز کیا گیا ڈاکٹر صاحب، مرد۔ ماجد صاحب نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، میری بیگم سن تو نہیں رہی۔ نہیں، انہیں سامنے دیتا۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ مختلف ایسپیکٹس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے نا وہ فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد، اور دوسری ایک تو وہ اوپر جو ہے نیچرل جو بھی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں بایولوجیکل یا نیچرل، اور دوسری ریزن یہ بتائی ہے جی کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر نہیں بھی خرچ کرتے تو بھی وہ رول نمبر 1 اوپر جو آ گیا ہے اس وجہ سے اللہ نے ان کو قوام بنایا۔ بس جو صالح عورتیں ہیں میجورٹی کیسز میں بتایا جائے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، وہ حق مہر بھی دیتے ہیں اور ویسے بھی ایکسپینسز بھی بیئر کرتے ہیں۔ بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا میرٹل لائف کے لیے ایک تو بتا دیا قوام جو ہے وہ مرد ہیں، عورت کو بتا دیا جی کہ وہ اطاعت شعار ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی، ان کی عزت کی، ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔
اب اگر ناچاکی چل رہی ہے تو اس میں اب یہ اس ٹاپک پہ میں نے ڈیٹیل سے جو سورہ طلاق کے اندر ہے وہ بات کی ہے، اس والے سبجیکٹ کو دوبارہ سے ڈیٹیل میں دیکھا جا سکتا ہے جی کہ سٹیپ وائز کیا اپروچ ہے اگر میاں بیوی کی بن نہیں رہی. لیکن یہاں پہ ایک ریفرنس یہیں سے میں نے لیا تھا اپنی اس پریزنٹیشن کے اندر کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ اور خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. نیکسٹ سٹیپ ہے مارنے والا. تو یہ مارنے والا یہاں نہیں ہے کہ آپ کو گنڈاسا اٹھا لیں اور اس کا سر پھاڑ دیں اور گردن قلم کر دیں. یہ حدیث کے اندر بڑی کلیئر گائیڈ لائنز ہیں جی کہ مسواک کے ساتھ آپ ایسے ہلکا ہلکا جو ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا جی کہ منہ پہ نہیں مارنا، پیٹھ پہ نہیں مارنا، اس میں گائیڈ لائنز ہیں ہمارے پاس. پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم، جس کو آربیٹریٹر بھی آپ کہتے ہیں، مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. تو وہ دونوں بیٹھ کے جو ہیں وہ مشورہ کریں اور دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی موافقت کی صورت نکل سکتی ہے کہ نہیں. اچھا جی، محرمات کی پوری یہاں پر جناب ایک لسٹ دی گئی ہے، آیات نمبر 23 اور 24 جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. یہ پورے کا پورا جو ایک لسٹ ہے جی، اگر کبھی بھی کسی کو دیکھنا ہو تو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں اس لسٹ کے اندر جو رضائی بہن بھائی ہیں وہ شامل ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پہ آ رہا ہے وہ مائیں جن کو دودھ پلایا ہو. تو رضائیت ویسے جو ہے نا، اس کا کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے جی، کتنی ایج تک اگر آپ دونوں نے مل کے دودھ پیا ہو تو وہ رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں؟ کیا ایج لیمٹ ہے اس حوالے سے جی؟ اب تو 2 ایئر. 2 سال ہے. ہاں جی، 2 سال بالکل صحیح ہے آپ کا آنسر دونوں کا. تو یہ ہمارا مین سیکشن جی آج کا ختم ہوا. کچھ چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس ہیں ہم ان کو کور کر لیتے ہیں. ایک تو اللہ نے سورہ نساء کا آغاز اس سے کیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کو اللہ نے برابری دی ہے، ایکویلٹی دی ہے اللہ کی نظر میں. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. تو مرد و عورت اللہ کی نظر میں جی برابر ہیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جی تعلقات مینٹین کرنے چاہیے. رشتوں قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اچھا جی، بری چیزوں کے لیے اپنی منی کو سپینڈ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. تو کسی بھی رانگ ڈیڈ کے اندر اگر آپ اپنی منی سپینڈ کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا. یہ زنا کے حوالے سے یہ ابتدائی احکام ہے. جیسے کہ میں نے کہا یہ 3 سے 5 ہجری کے دوران یہ صورت نازل ہوئی ہے. ابتدائی طور پر جو ہے نا وہ زنا کے لیے یہ سزا رکھی گئی تھی کہ گواہی جب پوری ہو جائے تو ان کو گھر کے اندر بند کر لیں جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے یا پھر کوئی اللہ نے راستہ نہ ان کے لیے نکال دیا ہو. لیکن یہاں پہ رجم کرنے کے حوالے سے حکم نہیں ہے جو کہ بعد میں آتا ہے سورہ نور کے اندر. انسان کو جی اللہ نے کہا ہے جی کہ میں نے ضعیف بنایا ہے اور انسان جو ہے نا بیسیکلی کمزور ہے، بہک جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے. شیطان اور ادھر ادھر کے یہ جو چیزیں ہیں نفس اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ بھائی انسان کو میں نے جو ہے نا وہ کمزور بنایا. لین دین کے معاملات جی آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ، کیونکہ اگر آپ کسی کے مال پہ غاصبانہ قبضہ کر رہے ہیں تو یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، کیونکہ کل کو آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا اور اس کے بڑے برے کنسیکوینسز ہوں گے. ہم پر جو حقوق ہیں جی ہمارے آس پاس، اس کا ایک سیکوینس ہے جی. سب سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ میری بندگی کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ بناؤ. پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. پھر قرابت دار ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں. اس کے بعد یتیم ہے، مسکین ہے، پھر پڑوسی رشتہ دار ہیں، اور پھر اجنبی ہمسایہ. پھر پہلو کا ساتھی یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ اگر ٹریولنگ کر رہے ہیں، آفس میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. مسافر
اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. تو یہ سیکوینس آف رائٹس بھی ہے جی، اور بڑی کلیئر گائیڈ لائنز ہیں. ان لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ رکھنے کو نہیں کہا گیا، اس پہ آپ غور کر لیں. اللہ نے یہاں پہ احسان کا معاملہ کرنے کو کہا ہے. تو احسان آپ کو پتہ ہے، عدل کہتے ہیں کہ آپ اپنا حق لے لیں اور دوسرے کو دوسرے کا حق دے دیں، لیکن احسان کہتے ہیں کہ آپ اپنا حق بھی اس کو دے دیں اور اس کا حق بھی اس کو دے دیں. کنجوسی اور ایروگینس کی یہاں پہ جی سختی سے مذمت کی جا رہی ہے کہ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں غرور ہو، برائی پر فخر کرے، اور اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. تو یہ کنجوسی اور فخر غرور جو ہے نا جی، اللہ کو سخت ناپسند ہے. یہاں پر بھی جی یہ نشے کے حوالے سے ابتدائی احکامات ہیں کہ صرف یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کے ٹائم پہ جو ہے نا نشے کے قریب نہ جائیں. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. یہاں سے علماء نے یہ مطلب بھی نکالا ہے جی کہ ہمیں میننگز آنے چاہیے تاکہ ہم نماز کے اوپر کنسنٹریٹ کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بس عربی پڑھ کے چلے جائیں اور ہمیں کچھ پتہ نہ ہو. لیکن اس حوالے سے علماء میں اختلاف ہے. اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. تو یہاں پہ نشے سے صرف نماز کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ شراب کی حرمت کا جنرل جو ہے وہ حکم آ گیا تھا بعد میں. یہ معاشرے کی انیشل تشکیل ہو رہی ہے، یہ شروع کی سورہ بقرہ اور سورہ نساء یہ شروع میں جب نازل ہوئی ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے احکام نازل ہوئے ہیں اور شریعت جو ہے وہ ٹائٹ ہوتی گئی ہے پھر ان چیزوں کے حوالے سے. وضو اور مسا کے حوالے سے جی کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. تو یہ کتنے ایریے تک پانی نہ ملے تو جی یہ والا رول اپلائی ہوگا جی؟ کیسر بھائی بتائیں ذرا کتنے کلومیٹرز کی ہے اس میں رینج؟ وسیم بھائی ذہن میں نہیں ہے کہ کتنے کلومیٹر کا ہے. کوئی اور میرا بتائے خیال جی، ہے میرے آس ذہن میں پاس. بھی نہیں آ رہا. کوئی اور بتائے. اس میں چلیں میرا جی. خیال ہے جہاں تک تو آپ کا ایزیلی آپ سرچ کر سکتے ہیں، جی ایک گیس ہے وہ آپ سرچ لازمی کریں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہمت ہی نہ کریں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہی کہیں کہ بھائی بس اویلیبل نہیں ہے تو کر لیں، تھوڑا بہت سرچ کر لیں، نہیں ملے تو پھر آپ کر لیں. ہاں جی، بس اس میں میرا خیال ہے علماء نے کچھ گائیڈ لائنز بھی دی ہوئی ہیں. کیسر بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو یہ دیکھیں جی میڈیکل سائنس آج اس چیز کا پتہ لگا رہی ہے. وہ قرآن میں 1400 سال پہلے یہ ہمیں بتایا جا چکا ہے کہ جو پین کی سینسیشنز ہے نا جی، وہ سکن کی ایک اوپر والی لیئر ہے اس کے اندر، ایپیڈرمس کے اندر ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں عذاب دوں گا نا تو ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری سکن میں پیدا کروں گا تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. کیونکہ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ بھئی اگر سکن جل جائے گی اوپر والی تو پھر تو عذاب آئے گا نہیں. وہ تو جب جل رہی ہوگی جہنم کے اندر انسان کا جسم تو اس کو درد ہی نہیں ہوگی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ اس کے اوپر کھال پھر پروڈیوس کروں گا، سکن ایپیڈرمس دوبارہ آ جائے گی جس کے اندر پین کی سینسیشنز ہوتی ہیں تاکہ اچھی طرح جو ہے نا عذاب. تو یہ ماڈرن سائنس نے آج پتہ لگایا ہے کہ ایپیڈرمس کے اندر ہوتی ہیں پین سینسیشنز، لیکن ہمارے کریٹر نے ہمیں پہلے سے بتا دیے. یہ لاسٹ ہے جی ہمارا آج کا ریفرنس، اور آج جو حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ریفرنس ہے جی. اس کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اس پہ پورے کا پورا جی ایک اس کے اوپر پورے کا پورا فک کھڑا ہوا ہے جی اس ایک حکم کے اوپر. اس کو مزید آپ لوگ بھی پڑھیں، ریسرچ کریں اور مجھے بھی انلائٹن کریں، خود بھی انلائٹن ہوں جی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یہ تو بات ہو گئی نا، یہ تو ہمارا بیسک ہو گیا نا رول. اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، صاحب امر کہتے ہیں جی حاکم کو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول، یعنی کہ پھر اللہ اور رسول نے جو احکامات بتائے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو پھر ڈیسائیڈ کریں گے.
تو یہ حاکم کو فالو جو کرنا ہے نا جی، وہ اطاعت کرنی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں یہاں پہ گائیڈ کیا جا رہا ہے. لیکن کس حد تک ہم نے حاکم کو فالو کرنا ہے جی؟ کیا اس بارے میں کچھ ہے؟ آپ بندہ کوئی شیئر کرے گا اپنی تھاٹس؟ جب تک اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی ہو، جب اس سے ڈیویشن ہو تو بالکل جی، that's اس all. میں بالکل ماجد بھائی آپ کا جواب درست ہے. اس میں بڑی کلیئر گائیڈ لائنز دی گئی ہیں جی ہمیں کہ جب تک وہ حاکم آپ کو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتا اس وقت تک آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اس میں بڑی ہی اتھینٹک احادیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ڈیٹیل سے ہمیں گائیڈنس کی ہے اور اس میں بے تحاشا حدیث موجود ہیں. آپ لوگ بھی اس پہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ حاکم کو آپ نے اس وقت تک فالو کرنا ہے جب تک کہ وہ آپ کو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتا. یہ مسلمان ریاست کی بات ہو رہی ہے. ٹیک ہوم میسیجز جی، جو میں نے آپ کے ساتھ آپ کو کہا ہے اسکرین شاٹ لینے کو، فلو شیٹ ہے وراثت کے قوانین اور میرٹل لائف ہم نے اپنی کیسے ہیپی بنانی ہے، اس کے حوالے سے یہی میرے ٹیک ہوم میسیجز ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی غلطیوں کو تائیوں کی آپ لوگوں سے اور اللہ کی ذات سے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویکنڈ پہ سورہ نساء کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. کوئی آپ کے کویسچنز کمنٹس ہیں، میں حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ خوش رکھے آپ کو، جزاک اللہ خیر. تو مطلب ڈیفینیٹلی اس کو پرولانگ کیا جا سکتا تھا، لیکن ماشاء اللہ کیونکہ خاص طور پہ وصیت کے متعلق وراثت کے قوانین آلریڈی آپ نے ویل ایکسپلین کیے ہوئے ہیں، تو اٹس گڈ کہ آپ نے فلو چارٹ کیا جو سیو کر کے ہم نے جو ہے وہ شیئر بھی کر دیا. تو دوسرا ایک ایزی کویشچن ہے کہ جو آپ نے ماشاء اللہ شیئر کیا نا کہ جو محرمات ہے، تو اس میں مجھے جب چھوٹا تھا تو ہماری گلی کے اندر جو تھا نا ایک جو تھا نا فادر اور سن تھا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے مطلب ڈیفینیٹلی دوسری شادی جو کی وہ ایک ماں اور بیٹی سے شادی کی. تو اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا شرعی طور پہ حکم بنتا ہے؟ نہیں ماجد بھائی، میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا، سوری. وہ ایک شخص تھا، اس نے ایک عورت سے شادی کی؟ نہیں، بیٹا، باپ اور بیٹا ہے، انہوں نے ماں اور بیٹی سے شادی کی، یعنی دوسری شادی. اچھا، ٹھیک اب ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ محرمات کی جو لسٹ ہے اس میں دیکھنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے، لیکن اس کو مزید دیکھا جائے. میرا نہیں خیال وہ اس طرح کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ کٹھے کی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ پہلے اس کی تھی تو اس کے بعد اس کی ہوئی تو سم. اور دوسرا آئی واز کنفیوزڈ ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ اس وقت اس لیے میرے ذہن میں یہ آئی کیونکہ لوگ باتیں کر رہے تھے اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن لائک دیٹ. تو آئی واز ناٹ شیور، تو میں کہ باقی کسی بھائی کے کوئی نالج ہے میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے اس طرح، لیکن میرا خیال کی کیا ویلیو ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. میں نے پرلونگ اس لیے نہیں کیا ماجد بھائی کہ بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہو چکی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کو ابھی پڑھنے سے وہ یاد نہیں ہوں گی. تو اس لیے یہ جب ضرورت پڑے گی بس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ یہ قوانین موجود کہاں ہیں، اس لیے میں نے اس کو پرلونگ نہیں کیا. جزاک اللہ، تھینک یو. چلیں جی، آپ کے اگر اور کوئی خیالات اور